अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हफ्ज़ अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत बन चुकी है, वज़ीर ख़जाना ने अपनी माशी टीम का ऐलान कर दिया है। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। नए टैक्सेस लगाए जाएंगे या टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा, डिजिटल टैक्स वसूली को किस तरह मुमकिन बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की माशी टीम पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल सकती है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनके साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद सफदर साहब, आप FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे जीशान एजाज साहब, आप नायब सदर हैं ICAP के, FCA हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान टैक्स बार के सदर अनवर काशिफ मुमताज़ साहब। सबसे पहले मैं काशिफ अनवर साहब की तरफ आना चाहूँगा। काशिफ अनवर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि IMF के मुतालबात, NFC अवार्ड पर नज़रसानी की दरख्वास्त और नए टैक्सेस की तजावीज़ आप क्या समझते हैं? IMF ने जो NFC अवार्ड्स को रिविज़िट करने का कहा है, तो मेरी तो ज़ाती राय यही होगी कि जब आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे हो तो आप अपनी सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो हमें इस बात को देखना है कि हमारे पास, फेडरेशन के पास जितने रिजर्व, जितनी इनकम होगी वो अल्टीमेटली आवाम के ऊपर और वो उन्हीं अखराजात पे करेगी जिसके लिए IMF से और बाकी ममालिक से हमें लेंडिंग करनी पड़ती है। हमें इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनली हमें जाकर उस पर कर्जे लेने पड़ते हैं। तो अगर हम उस पर फॉर द टाइम बीइंग कुछ अगर नज़रसानी कर भी लें तो मैं समझता हूँ कि उससे मुल्क का फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आवाम को तो यही चाहिए कि आवाम की सेहत, आवाम की तालीम, आवाम के बाकी मामलात के ऊपर वो पैसे लगें। तो जो पैसे हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास जब नहीं रहते, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद 50% हमने सूबों में तकसीम कर देना है, तो जब फेडरेशन के पास पैसे होंगे तो वो उन्हीं अखराजात के लिए हमने जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है, हमारे मुख्तलिफ बजट्स हैं जो हमने पूरे करने होते हैं, जिसमें डिफेंस के लिए भी हमें अपनी, जब तक हमारी सरहदें मजबूत नहीं होंगी उसके लिए भी हमें खर्च करना है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को देखना है। तो अगर IMF के हम चूंकि बाकी डी ऑप्शंस पे हम बात मानते हैं, तो अगर हमें इस ऑप्शन पे भी नज़रसानी करनी पड़े तो इस इशू को असेंबली में ले जाना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है, और अगर इसके प्रॉस एंड कॉन्स, फ़वाइद, नुकसानात बताने चाहिए, आवाम को भी बताने चाहिए। क्योंकि अगर ये कानून बन सकता है 18वीं तरमीम का कि 50% सूबों में होगा, तो ये कानून भी बन सकता है कि इसको रिविजिट किया जाए और इसकी रेशो को रैशनलाइज किया जाए। काशिफ अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की माशी टीम की अवलीन तरजीहात क्या होनी चाहिए? अभी जो हमारे नए वज़ीर ख़जाना हैं, हमें सबसे पहले तो अपनी इंडस्ट्री को चलाना है, ऐसे हालात अपनी इंडस्ट्री के लिए मुहैया करने, क्योंकि सारे का सारा दारो मदार हमारा इंडस्ट्री के ऊपर है। जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी तब तक आप रोज़गार नहीं देंगे। आपके अल्टीमेटली जब आप रोज़गार देते हैं तो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बेहतर होती है। हम एक्सपोर्ट्स करना चाह रहे हैं, हम तब, जब तक हम फिनिश गुड्स ही नहीं बनाएंगे तो हम एक्सपोर्ट्स क्या करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को हमें फ़वाइद देने चाहिए, ना सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर को, अपनी टोटल इंडस्ट्री को हमें अब इनपुट कॉस्ट को कम करना होगा। हमें ऐसे इकदाम करने होंगे कि हमें रुपए को मुस्तहकम करना होगा। इतनी बड़ी डिवेल्युएशन के साथ अगर हम ये समझें कि हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हमारी जो इन्फ्लेशन बढ़ी है वो इसी वजह से, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमारी इतनी बड़ी डिवेल्युएशन हुई है। हमने इम्पोर्ट्स को कर्ब करने के लिए उसको रोका है, हमने ज़बरदस्ती रोका है। जब आपके रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे तो आपके फिनिश गुड्स कैसे बनेंगे। तो ये हमारी इंपोर्ट्स का खुलना भी ज़रूरी है, और इंटरेस्ट रेट के इतने ज़्यादा कैपिटल नहीं है SMEs के बाद, इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने सोर्सेज से LCs खोल सकें। तो इंटरेस्ट रेट का कम होना बहुत ज़रूरी है। बिजली और गैस की रोज़ आए कीमतें बढ़ रही होती हैं, इनका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट का कम होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अगर हम इस पे काम करेंगे, और फिर वही बात मैं बार बार इंडस्ट्री का कह रहा हूँ, इंडस्ट्री चलनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
چاہے وہ آپ کی لوکل انویسٹر ہو، چاہے آپ کے وہ JVs ہوں، تو اس سے ضرور ہماری اکانومی بہتر ہوگی۔ کاشف انور صاحب، آخر میں یہ بھی بتائیے گا، حکومت پہلی بار نئے ٹیکسز لگانے کے بجائے ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتی ہے اور ٹیکس وصولی کو ڈیجیٹل بنانا چاہتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ود ہولڈنگس تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اور سیلز ٹیکس کا ریٹ بھی اس وقت 18% ہے، اور ان رجسٹرڈ کے لیے 4% ہے، اور ہماری روز کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی آ رہی ہوتی ہے جن ایب نارمل حالات سے ہم جا رہے ہیں۔ اگر ہم ٹیکسز کو بڑھاتے رہیں گے، اگر ہم ود ہولڈنگ کے ریٹس کو بڑھاتے رہیں گے، تو اس طرح سے سروائیول نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے 24, 25, 26% پہ پیسہ بینک سے لے کر سرکار کو دے دینا ہے ود ہولڈنگ کی مد میں، تو کیسے سسٹمز چلیں گے؟ کیش فلو کا پرابلم آئے گا۔ تو ہمیں ٹیکس بیس کو ضرور انہینس کرنا چاہیے، لیکن میری ریکویسٹ یہاں پر یہ ہے کہ ایسی پالیسیز نہ بنائی جائیں جس سے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر یا ایگزسٹنگ ریٹرن فائلر جو ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو انہینس کرنا ہے تو اس ڈیٹا اور اس انفارمیشن کے اوپر کرنا ہے جو قانون کہتا ہے، اور جو FBR کے قانون کے مطابق جنہیں اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے، ہمیں ان کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے۔ لیکن یہ تب تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک ہم ایگزسٹنگ ریٹرن فائلرز اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، انہیں سہولیات نہیں دیں گے، انہیں عزت نہیں دیں گے۔ اگر ہم صرف انہی کو سکویز کرتے جائیں گے، انہی کے متعلق پالیسیز بنائیں گے، انہی کے متعلق ایسا روز بنائیں گے، تو پھر جو ہمارا یہ خواب ہے شاید وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیں اپنے تمام ریسٹرکچرنگ کی بہت ضرورت ہے، ہمیں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو فوائد بتانے کی ضرورت ہے۔ تو بڑی امید ہے کہ اگر ہم ان لائنز پہ سوچیں کہ ہم نے ٹیکس، جس طرح میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھانے کو نمبر 2 پہ لے آئیں اور امپورٹ کو کم کرنے کو نمبر 1 پہ لے آئیں، تو اگر ہم اپنی پرائرٹی کو اس طرح سے کر لیں کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کو پرائرٹی نمبر 2 دے دیں، اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی پرائرٹی نمبر 1 کر دیں، لیکن وتھ فیسیلیٹیشن اور ود وہ تمام مراد کے ساتھ کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے تو آپ کے لیے فوائد ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ان ٹارگٹس کو بھی پورا کریں گے، ٹیکس ٹو GDP ریشو کو بھی امپروو کریں گے، لیکن ہمیں تھوڑی سی اپنی اپروچ کو چینج کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ کاشف انور صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے محمد صفدر صاحب، آپ FC ہیں، ہمارے ٹیکس امور ہیں۔ صفدر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ موجودہ ٹیکس نظام میں کیا خامیاں اور خوبیاں ہیں؟ میری رائے میں اگر ہم خوبیاں گنانا شروع کریں تو جو ایک بہترین بات ہمارے سسٹم میں ہے، جیسا بھی ہمارا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، although کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا ایک سسٹم جو ہے وہ صحیح سسٹم نہیں ہے، اس طرح ٹیکس جو ہے وہ مشینری یا ٹیکس ریٹس یا ٹیکس کی پروسیجر جو ہے وہ بزنس فرینڈلی نہیں ہے۔ لیکن میری رائے میں اوور آل جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے، اسپیشلی جو ڈائریکٹ سسٹم ہے جسے ہم انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں، وہ ایک پروگریسو سسٹم ہے کہ آپ ایک سرٹن لیول پہ جا کے ایک سرٹن ٹیکس ریٹ دیتے ہیں، پھر اگر آپ کی انکم بڑھے گی تو ریٹ بڑھے گا، ادروائز جو ہے وہ نہیں بڑھے گا۔ اور اس میں کافی ساری ایگزمپشنز بھی ہیں، سیلری کلاس کے لیے بھی، بزنس کلاس کے لیے بھی، اور جو چھوٹا سیکٹر ہے، SME سیکٹر ہے، اس میں ایک اسمال کمپنی کی ٹیکسیشن کو بھی ریڈیوس ریٹ پہ رکھا گیا ہے۔ جو ریٹیلرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان کے بھی اسمال کیٹیگری کو رکھا گیا ہے، اس میں فکس ٹیکس کا سسٹم بھی ہے۔ تو میرے خیال میں اوور آل جو ہے اس میں ایک پروگریسو سسٹم کی ساری خوبیاں ہیں، جس کی بیس پہ یہ ایک بزنس مین یہ فیل کر سکتا ہے کہ یار کیونکہ میرا ابھی انکم لیول اتنا نہیں ہے تو میرا جو ٹیکس برڈن ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے۔ اسی طرح کافی ساری مینوفیکچرر کو ایگزمپشنز ہیں امپورٹ کے اوپر، لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر، پھر جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی بھی ایگزمپشنز ہیں کہ اگر آپ کے آلریڈی ٹیکسز زیادہ ہیں، یہاں کی انکم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینول بیس کے اوپر زیادہ ٹیکسیبل نہیں ہوگی، تو آپ کو ود ہولڈنگ کی، امپورٹ ود ہولڈنگ اور لوکل ود ہولڈنگ کے آپشنز بھی اویلیبل ہیں۔ تو یہ چند ایک خوبیاں ہیں جو کہ بزنس فرینڈلی ہیں ہمارے اوور آل نظام کے اندر، اسپیشلی جو ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت سے اعتراضات ہم کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے سسٹم میں اتنے سارے فلاز ہیں، اس کے اندر چند باتیں ایسی بھی ہیں جس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوور آل ہمارا جو سسٹم ہے اس حد تک جو ہے وہ
बिजनेस फ्रेंडली है। सदर साहब ये भी बताइएगा, हुकूमत रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर पर टैक्स लगाना चाहती है, आप क्या समझते हैं? कि लिस्ट डाउन करें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम खूबियाँ की बजाय खामियाँ कह सकते हैं हमारे टैक्स सिस्टम की। तो जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि ये एक सेल्फ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम अब नहीं रहा। बहुत सारी जगहों पे आपको जो है वो टैक्स ऑफिशियल्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जो आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है, आल्दो के सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप ऑनलाइन सबमिट भी करते हैं तो तब भी आपकी अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है और जगह जगह जो है वो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे जो अभी की टाइम में हम ये कह सकते हैं जो खामी इसमें रह गई है कि जो इंटरेक्शन है टैक्स पेयर का और टैक्स मशीनरी का वो उस तरह से कम नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कि अगर हमारा इस वक्त बहुत सारा जो टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चला गया। विद होल्डिंग जो है वो जगह जगह और काफ़ी बड़ी अमाउंट में टैक्स रेट्स भी ज़्यादा हैं। अगर हम सेल टैक्स की बात करेंगे तो वो 18% पे चला गया है, नॉन फाइलर्स के ऊपर 22% है। नॉन फाइलर की हद तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, फाइलर है, अब उसके ऊपर अगर आप 18% टैक्स इम्पोज करते हैं और आपकी इकोनॉमी का बहुत सारा जो बिजनेसमैन है वो अनरजिस्टर्ड भी है, तो सारे का सारा बर्डन उन लोगों पे चला जाता है जो रजिस्टर्ड है। ये एक ऐसी बड़ी अनोमली है कि जो कि लोगों को टैक्स नेट में आने से रोक रही है और जो टैक्स कंप्लायंस के ऊपर भी काफ़ी सारे मसाइल जो है वो पैदा कर रही है। इसलिए मेरी राय में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होना चाहिए। या तो आप सिस्टम ऐसा करें कि सारे के सारे बिजनेसमैन जो है वो रजिस्टर्ड हों, ताकि जो बंदा टैक्स कंप्लाई करना चाहता है वो भी इजीली कर सके और उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो ना बढ़े। अदरवाइज जो है आपको सिस्टम के अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज लानी पड़ेंगी कि जो बंदा कंप्लायंस करना चाहता है वो कर सके, उसको उसका टैक्स इंसेंटिव भी हो। और जब आप 18% टैक्स रेट सेल टैक्स का रख देंगे तो अल्टीमेटली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का नुकसान है वो जो है कि बिजनेसमैन की पॉकेट से ये टैक्स जो है वो शिफ्ट हो के अल्टीमेटली कंज्यूमर पर जाता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ फूड, हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें जो हमारा दो चीज़ें जो बड़ी खराबी कही जा सकती हैं इस सिस्टम की, वो ये कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिलायंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें अपनी जो सेल टैक्स के रेट्स हैं उसको जल्द अज जल्द जो है वो सिंगल डिजिट पे लाना चाहिए। और नंबर 3, ये जो इंटरेक्शन है टैक्स पेयर का और टैक्स मशीनरी का वो कम होना चाहिए। आपका सारा सिस्टम अब ऑटोमेटेड है, ऑनलाइन है, तो आपको जो एग्जम्पशंस हैं, जो अप्रूवल्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे लेके जाने चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा फ्लॉ है जो कि बहुत सारे बिजनेसमैन को डिस्टर्ब करता है वो उनके रिफंड के इश्यूज हैं। एक्सपोर्टर्स का अगर आप देखें, अगर आप 6 महीने उसका रिफंड रोक के रखें तो आप बेसिकली उसका सारा का सारा वर्किंग कैपिटल जो है वो विदहेल्ड कर लेते हैं। तो जब आप एक बिजनेस में सारा वर्किंग कैपिटल ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके लिए चलना ही मुश्किल होता है। अल्टीमेटली उन्हें जो एक्सपेंसिव इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है बैंक को, ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो मैनेज कर सके थे। और उसकी वजह से बहुत से जो कंप्लायंस के भी प्रॉब्लम आते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं इस रिफंड को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो रिफंड का प्रोसेस है वो डिस्क्रिशनरी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इस गवर्नमेंट ने आते कहा कि चाहिए 65 बिलियन के जो रिफंड इशू कर दे, ये प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि मंथली बेसिस पे जो है जैसे ही किसी की रिफंड की एप्लीकेशन आए आप उसके चेक एंड बैलेंसेस को असेस करें और अगर वो जेन्युइन रिफंड बनता है आप उसे इशू करें। ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये बहुत सारे प्रॉब्लम बिजनेसमैन के लिए पैदा कर रहे हैं और अल्टीमेटली इस सारे मसाइल का जो बर्डन है वो बिजनेसमैन से कंज्यूमर की तरफ जो है वो चला जाता है। सदर साहब ये भी बताइएगा कि वज़ीर खजाना की मुआशी टीम पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकाल सकती है? तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है बिजनेसमैन का और गवर्नमेंट के दरमियान वो ये है कि जो बिजनेसमैन है या जो ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दूँ कि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए
اور پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹا کہ اسپیشل اکنامک زون میں 10 سال کے لیے آپ کو ٹیکس فری ہم جو ہے وہ بزنس کرنا الاؤ کریں گے. جب کافی سارے لوگوں کی انویسٹمنٹ ادھر آ گئی, لوکل فارنر اسپیشلی چائنیز انویسٹر جو اسپیشل اکنامک زون میں کافی آئے, تو پھر ایک دم سے یہ پتہ چلا کہ یہ تو ایگزمپشن جو ہے وہ فلاں سیکشن میں الاؤ ہوئی ہے, فلاں سیکشن میں نہیں ہوئی. ایک جنرل سی ڈیبیٹ شروع ہو گئی, کورٹ کیسز شروع ہو گئے, اور اس کے بعد آپ نے کہا اچھا ہم یہ کرتے ہیں کہ اوور آل ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہم آپ کے اوپر منیمم ٹیکس لگا دیں گے جو کہ 1.25% اس وقت ہے. تو آپ نے ایک ایسا ٹریپ لوگوں کے لیے بنایا کہ جب کافی سارے لوگوں نے اپنے بلینز انویسٹ کر لیے, تب آپ نے کہا اچھا اب آپ تو کیونکہ اب آ گئے ہیں, اب تو ہماری مرضی ہے, لہٰذا اب ہم جو ہے 1.25% منیمم آپ کو چارج کریں گے, اور وہ بھی منیمم ٹرن اوور کا چارج کریں گے. تو یہ اس طرح کی جو فلکچویٹنگ پالیسیز ہیں, یہ نہ صرف فورن بلکہ لوکل جو انویسٹر ہیں ان کا کانفیڈنس بھی شیک کیے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو ایسے میجر لینے چاہیے, اور جو پالیسیز چل رہی ہیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اور جہاں کہیں ان پالیسیز میں فلاز ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ہر حکومت یہ سوچے کہ اچھا یہ تو فلاں پارٹی کی حکومت کا فیصلہ تھا, ہم وہ نہیں کریں گے, اور جب یہ جائیں تو آنے والے جو ہیں وہ یہ کہیں کہ اچھا یہ تو دوسری پارٹی کی حکومت کا فیصلہ تھا, ہم اون نہیں کریں گے. آپ اون نہیں کرتے, اور اون کرنے کے چکروں میں جو بزنس مین ہے اس کی جو پلاننگ ہے نہ وہ ہونے دیتے ہیں, اور نہ کسی پلاننگ کو صحیح اور کنٹینیوسلی چلنے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ اسے کم کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اکانومی صرف ٹیکسز کے اوپر اور نیچے ہونے سے نہیں چل سکتی. آپ کو ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا کرے گا, ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائے کہ نہ صرف لوکل انویسٹمنٹ آئے بلکہ وہ انویسٹمنٹ جو ملک سے باہر چلی گئی ہے وہ بھی واپس آئے, اور جو فارنر ہیں وہ بھی اس ملک میں آ کے انویسٹ کریں. اگر آپ دیکھیں تو یہ 23 کروڑ آبادی کا ملک ہے, ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, بہت ساری انفراسٹرکچر کی ڈیفیشنسیز ہیں, بہت ساری جگہوں پہ انویسٹمنٹ ہونے والی ہے, بہت ساری بزنسز جو ہے وہ یہاں پہ بھی ایون ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ یہاں نہیں آ رہی, اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اوور آل کانفیڈنس نہیں ہے, نہ حکومت کے اوپر, نہ جوڈیشری کے اوپر, نہ ہی پالیسیز ایسی ہیں کہ فورنر یہ سمجھے کہ آج اگر میں اس پالیسی کی بیس پہ اپنا ایک ڈیسیژن لیتا ہوں اور اپنی چند بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو یہ کنٹینیو رہے گا. جیسے ابھی آج کل سب سے جو بڑی کمپنیز ہیں وہ انفراسٹرکچر آئی ٹی کی کمپنیز ہیں, لیکن آئی ٹیز کمپنی یہاں پہ اس لیے نہیں آ رہی تھی, ہمارے ہر مہینے بعد جو ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں جی آج نیٹ بند کر دو, آج نیٹ کھول دو, آج سوشل میڈیا بند رہے گا, آج سوشل میڈیا کھلا رہے گا. اس وقت جو جتنی بھی ہائی ویلیو کمپنیز ہے پوری دنیا کے اندر, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آئی ٹی کمپنیز, اگر ٹاپ 10 کی آپ لسٹ بنائیں تو اس میں آپ کو ایپل, فیس بک, مائکروسافٹ, امیزون یہی نظر آئیں گی. تو اگر اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کا ہونے کے باوجود, اتنی بڑی مارکیٹ ہونے کے باوجود بڑی آئی ٹی کمپنی یہاں پہ نہیں آ رہی, صرف اور صرف ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر اگر آپ کریٹ کریں تو ان کے لیے وہ اپنی اتنی بڑی مارکیٹ کو کبھی نہیں چھوڑیں گی. دوسرا یہ ہے کہ انویسٹر اس لیے بھی ادھر نہیں آتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایشو ہوگا تو الٹیمیٹلی ہمیں بزنس ڈیسیجنز کے لیے جوڈیشری کے پاس جانا پڑے گا, اور جوڈیشری کے جو ہمارے آربیٹریشن کے لاز ہیں, اسپیشلی جو بزنس آربیٹریشن کے لاز ہیں, اس میں بھی اتنی ویکنسز ہیں کہ آپ دیکھیں جو جتنے بھی فارن انویسٹرز آتے ہیں وہ آربیٹریشن کلاز کے لیے ہمیشہ کوئی لندن کوڈ کو چوز کرتا ہے, کوئی ہانگ کانگ کو چوز کرتا ہے. اور ابھی جو آپ نے پچھلے اپنے ریکوڈک کا کیس دیکھا یا ٹرکی والا جو پاور پلانٹ کا کیس دیکھا, وہ سارے کے سارے الٹیمیٹلی انٹرنیشنل کورٹ میں گئے اور ہمارے حق میں اتنے فیوریبل فیصلے نہیں آئے. تو ہمیں جہاں اپنے آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے تیار کرنا ہے, وہاں نہ صرف بزنس رولز کو دیکھنا ہے, ٹیکس رولز کو بزنس فرینڈلی کرنا ہے, بلکہ جو ہمارے لیگل رولز اور پروسیجرز ہیں ان کو بھی بزنس فرینڈلی کرنا ہے, تاکہ اگر کوئی کیس کوئی لیٹیگیشن میں آربیٹریشن میں جائے تو انٹرنیشنل انویسٹر کو یہ ایشورٹی ہونی چاہیے کہ جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پہ ہوگا
اور جو ہے وہ اتنے اچھے مرروز ہونے چاہیے کہ ایسا نہیں ہو کہ ایک آج شروع ہوا ہے اور 15 سال تک جو کیس جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ صدر صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا، حکومت پہلی بار نئے ٹیکسز لگانے کے بجائے ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں یہی وہ ایک عمل ہے جو ایک کام سے ہی کافی سارے معاملات جو ہے حل کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی اکانومیز ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ گروتھ ہو رہی ہے، بزنس فلورش کر رہا ہے، تو اگر آپ ان کے ٹیکس سسٹم کو دیکھیں گے تو آپ کو دو چیزیں بڑی کلیئر نہیں نظر آئیں گی۔ نمبر 1 کہ ٹیکس آسان ہے، نمبر 2 کہ ٹیکس ریٹ کم ہے۔ ابھی ہمارے پاس اگر ایشیا میں دیکھیں تو اس وقت یو اے کی اکانومی میں انویسٹمنٹ کافی زیادہ آ رہی ہے اور فلورش بھی کر رہی ہے، انویسٹر بھی دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا سیل ٹیکس جسے وہ ویٹ کہتے ہیں وہ سنگل ڈیجٹ ہے۔ اگر ان کا انکم ٹیکس دیکھیں جسے وہ کارپوریٹ ٹیکس کرتے ہیں تو وہ بھی سنگل ڈیجٹ ہے، وہ 5 اور 9% کی رینج میں ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو سیل ٹیکس 18% ہے، اور انکم ٹیکس دیکھیں تو کمپنیز کی کیس میں 29% ہے، اسمال کمپنیز کی کیس میں کہیں 22% ہے، اور اگر آپ انڈیویجول جو AOP ہے اور تھوڑی سی آپ کی انکم زیادہ ہے تو آپ کا جو ریٹ ہے الٹیمیٹلی 35% پہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے تو بہت سارے لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ ہاں جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جو نان فائلر ہے، ان کے اوپر آپ نے جو 100% یا 200% ٹیکس کی کلاس لگائی ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ جو نان فائلر ہیں ان کے لیے جو پینلٹی ہے وہ زیادہ ہی ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے باہر نہیں جائیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں تو آلموسٹ 40-50% جو ریٹرنز ہیں وہ نل کی جاتی ہیں یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کی 8-10 لاکھ نل کی ریٹرن ہے، اگر آپ ٹیکس ریٹ کم کر دیں اور اس 8-10 لاکھ ٹیکس پیئر کو آپ جو ہے وہ ریونیو کلیکشن کی طرف لے آئیں تو آپ کا جو بجٹ ٹارگیٹس ہے اس کے اچیو ہونے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اور ٹیکس ریٹ کم ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام ریٹیلر، ہول سیلر جن کے لیے کہ FBR پچھلے 20 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، کبھی کوشش کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی یہ چانس بن جائے گا کہ شاید وہ والنٹیرلی یا تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ جائے۔ تو ہمارا جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ 50% تک جو اکانومی ہے وہ بلیک اکانومی ہے، یعنی کہ ایسی اکانومی جو ٹیکس نیٹ کا پارٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیکس ریٹ کم کر کے، فیسیلیٹیٹ کر کے، اور جو لوگوں کے خدشات ہیں ٹیکس مشینری کے لیے وہ دور کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو 50% کی بلیک اکانومی ہے وہ کم ہو کے 10%، 5% پہ رہ جائے۔ اور اگر وہ 5-10% پہ چلی جاتی ہے تو گورنمنٹ کو اپنے جو روٹین آپریشنل ایکسپینسز ہیں جو وہ بینکوں سے بورونگ کرتی ہے شاید اس کی ضرورت نہ رہے۔ بہت شکریہ صدر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین یہاں چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے انور کاشف ممتاز صاحب، آپ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ انور کاشف صاحب، آپ کو ہم پروگرام سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ موجودہ ٹیکس نظام اور آنے والی حکومت کے لیے چیلنجز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیسکلی جو ٹیکس نظام اور حکومت کا چیلنج ہے وہ یہی ہے اس حکومت کا کہ پاکستان کا ٹیکس نظام اسٹرانگ ہو۔ دیکھیں ہم جو ہے وہ قرضے پہ اس وقت چل رہے ہیں، اور یہ جو قرضے پہ چلنا ہے یہ زیادہ عرصے چلے گا نہیں، تو یہ اس حکومت کا چیلنج تو ہے، لیکن ایک بہت بڑی اپارچونیٹی بھی ہے ان کے لیے کہ یہ جو ہے ٹیکس نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا پوٹینشیل ہے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں ایکسچیکر کو جو ہے وہ ہیلدی کر سکتے ہیں، تاکہ پاکستان جو قرض مقروض ہوا ہے اور قرضے کی جو ایک بہت بڑی پاکستان کو بوجھ ہے، اور جس سے مہنگائی بھی ہے اور جس سے عام آدمی بھی پس رہا ہے، تو وہ ختم ہو تاکہ ٹیکس صحیح کلیکٹ کیا جائے اور عام آدمی کو خرچ کیا جائے۔ تو یہ چیلنج بھی ہے اور اپارچونیٹی بھی ہے، اگر وہ چاہیں تو ٹیکس نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ انور کاشف صاحب، یہ بھی بتائیے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی ٹیم کی اولین ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ انہیں نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں، ان کی ٹیم کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے۔ وہ ڈاکومنٹیشن جتنی بہتر ہوگی، جتنا اچھا کر سکیں گے، اتنا پاکستان کا ٹیکس نظام بہتر ہوگا۔ تو جتنی اچھی ڈاکومنٹیشن ہوگی اتنا جو ہے پاکستان کا ٹیکس بیس بڑھے گا۔
تو اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ان کو کہ ڈاکومنٹیشن پہ کوئی کمپرومائز کریں. وہ ڈاکومنٹیشن کو پہ بالکل نادرا کے ساتھ مل کے ڈاکومنٹیشن کریں اور جو ریکارڈ ہے اس کو میچ کریں تاکہ جو بالکل ایگزیکٹ پوزیشن ہے جو لوگ ٹیکس لائبل ہیں وہ ٹیکس دیں اور جہاں پہ ٹیکس خرچ ہونا چاہیے ٹیکس کا پیسہ وہاں پہ ٹیکس کا پیسہ خرچ ہو. انور کاشف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آئی ایم ایف نے پہلی بار NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے جسے حکومت نے مسترد کر دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تیسری بات ہے وہ یہ کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس NFC ایوارڈ کو حکومت کو فوراً اس پہ جو فل جو اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس پہ میٹنگ بلانی چاہیے. اس لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صوبے آپ کا حصہ ہیں, آپ NFC ایوارڈ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کی ایک ذمہ داری ہے اس کو بلا کے اس میں جو بھی بات ہے اس میں جس طرح بھی ایک ان کا شیئر ہے ان کا ڈیو شیئر ہے اس کا ڈیو شیئر ان کو ملنا چاہیے تاکہ یہ جو لوگوں کی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ایک لوگوں کا جو ایشو یہ ہوتا ہے کہ جی حکومت نے یہ NFC ایوارڈ نہیں کیے وہ بے اعتباری جو ہے نا وہ ختم ہو اور حکومت جو ہے NFC ایوارڈ میں جو ہے ان کو اس کو فوراً جو جو ان کو اس کا انعقاد کرنا چاہیے جس کا ڈیوٹی شیئر ہے جو سینسس بھی ہو چکے ہیں اس کے مطابق ان کو جو ہے یہ دینا چاہیے. انور کاشف صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکس وصولی کو یقینی بنا کر ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتی ہے نہ کہ نئے ٹیکس لگانا چاہتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت جو ہے ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا وہ پاکستان کا میرے حساب سے اونلی وے فارورڈ ہے. اگر حکومت ڈیجیٹلائزیشن پہ نہیں جائے گی تو پاکستان کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی. تو اس لیے حکومت کو ڈیجیٹلائزیشن پہ جانا چاہیے, جانا پڑے گا. اور اس وقت تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے یہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے جہاں پہ چیزیں کمپرومائز ہو سکتی ہیں, جہاں پہ آپ کو ایک شک ہوتا ہے کرپشن کا, ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ سارا شک جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے. اور حکومت جو ہے کیونکہ although ہم لیٹ ہو گئے ہیں بہت, لیکن اس لیٹ ہونے کا اس وقت ہمیں ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایرا میں ہیں اور اس ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں, اپنے ٹیکس بیس کو بھریں, بہتر کریں اور اپنے ملک کو سسٹینیبل بنائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ انور کاشف ممتاز صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ذیشان اعجاز صاحب, آپ FC ہیں, ماہر ٹیکس امور ہیں, نائب صدر ہیں ICAB کے. ذیشان اعجاز صاحب آپ کو پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. ذیشان اعجاز صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ موجودہ ہمارا جو ٹیکس نظام ہے اور جو آنے والی حکومت کی معاشی ٹیم ہے ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آنے والی معاشی ٹیم اور موجودہ ٹیکس نظام, میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ جیسے ہی ہم ٹیم چینج کرتے ہیں تو ہم ایک نئے قانون کی طرف چلے جاتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے ٹیم چینج ہوتی رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اصل چیز یہ کہ پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. تو میرا جہاں تک خیال ہے ہمیں سمپلیفیکیشن آف ٹیکس لاز کی طرف جانا چاہیے. ہمیں قوانین کو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل امپلیمنٹیبل بنانا چاہیے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انفورسمنٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم قوانین بہت سارے بنا لیتے ہیں اور ہر نئے آنے والی ٹیم نیا قانون بناتی ہے. پرانے قوانین کی انفورسمنٹ پہ جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ایک نئی ٹیم آ جاتی ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہمیں قوانین کی انوویشن کی بجائے پرانے قوانین کی انفورسمنٹ پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ذیشان اعجاز صاحب IMF نے پہلی بار NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے جسے حکومت نے بالکل مسترد کر دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہے. 2020 میں بھی اس طرح کے کچھ سوالات رائز ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ IMF نے یہ سوال کیا کیوں ہے. پرپز اس کے پیچھے موسٹ پروبیبلی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بجٹری پریشر ہے, جو ناٹ اونلی بجٹ پریشر ہے بلکہ اس کے کورسپونڈنگ خرچے پورے کرنے کا پریشر بھی ہے. کیونکہ ہمارے پاس پورے سورسز نہیں ہوتے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, تو وہ کورسپونڈنگ ڈیٹ سروسنگ کیسے کرے, اسی طرح باقی امپورٹنٹ خرچے کیسے کرے. تو اس وجہ سے یہ سوال ارائز ہوا ہے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کنسیڈرنگ دی ایگزسٹنگ پولیٹیکل پولرائزیشن اور ہمارے جو اکنامک پریشر اور ابھی الیکشنز ہوئے ہیں
اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا جہاں تک خیال ہے ابھی اس پہ سوچنا مناسب وقت نہیں ہے. اس پہ شاید آگے چل کے کچھ کیا جا سکے, اس کو ریشنلائزیشن کے پرسپیکٹو سے اس پہ سوچا جا سکے, بیکاز یہ سوال تو ایک اٹھ گیا ہے, یا تو آپ کو اپنی بجٹڈ ریونیوز کو انکریز کرنا پڑے گا, یا پھر آپ کو اسی سوال کو اور اس ڈسٹریبیوشن کو NFC کو کسی طریقے سے ریشنلائز کرنا پڑے گا. بٹ جیسے میں نے پہلے کہا, ابھی میرے خیال میں اس کے لیے مناسب وقت نہیں. نشان اعجاز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت پہلی بار نئے ٹیکسز لگانے کے بجائے ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتی ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ ہم 76 سال میں دیکھتے آئے ہیں, نعرے تو لگائے گئے ہیں لیکن عمل درآمد ایک بار بھی نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی نئی ٹیم کو آئے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا, سو دے آر انٹو IMF نیگوسیشنز. سو میرا جہاں تک خیال ہے ابھی جج کرنا نئے ٹیم کا کو تھوڑی سی زیادتی ہوگی. دے آر کمپیٹنٹ پیپل, ول سیمس ٹو بی دیئر. جہاں تک نئے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات ہے, میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا اور ان کے کچھ کمنٹس نئی ٹیم کے آئے تھے, اس میں دے آر تھنکنگ آف ریشنلائزیشن آف ٹیکسیشن ان ریئل اسٹیٹ سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, اسی طرح ریٹیل سیکٹر پہ ٹیکسیشن ڈفرینٹ طریقے سے لگانے کی بات ہو رہی ہے. تو میرے خیال ہے کہ ابھی ہمیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دینے کی ضرورت ہے. جب آگے چیزیں بڑھیں گی تو افیکٹولی نہ صرف ان کو ہمیں ٹائم دینے کی ضرورت ہے, اس نئی ٹیم کو بھی پرانے جو کچھ لوگ جنہوں نے ان سارے ایریاز میں کام کیا ہوا ہے, جیسے RRMC پہ بہت کام ہوا, اس کی رپورٹ تیار پڑی ہوئی ہے, آئی تھنک کہ اس سے بھی گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے. اور ضرورت پڑے, آئی مائی سیلف ہیو بین پارٹ آف RRMC, تو اگر ضرورت پڑے تو ہم لوگ بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ایگزسٹنگ ٹیم کو. نشان اعجاز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت ٹیکس وصولی کو ڈیجیٹل بنانا چاہتی ہے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دنیا میں ہر طرف ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہو رہی ہے. ہر ٹیکس ریگولیٹر دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں وہ ٹیکس ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے. اس ٹیکس ٹیکنالوجی کو انٹروڈکشن کروانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں انڈاکیومنٹڈ چلی جاتی ہیں, جب کہ دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ٹیکس نیٹ میں آ سکتی ہیں. ہمیں نئی میتھڈالوجیز, نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے لے کے آنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ڈفرینٹ سیکٹرز پہ انٹروڈیوس کیا گیا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک نئی سیکٹر سیمنٹ سیکٹر میں بھی انٹروڈکشن کی گئی ہے. تو ہمیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ نئے سیکٹرز کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. دوسری چیز, POS کا کانسیپٹ لایا گیا, اس کو ہمیں وائڈ کرنا پڑے گا تاکہ نئے سے نئے سیکٹر پوائنٹ آف سیل کی ٹیکنالوجی پہ انٹروڈکشن آئے. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں ریئل ٹائم رپورٹنگ کنیکٹیوٹی ود FBR کو انہینس کرنا پڑے گا, اس کے بگس کو سم ہاؤ ہمیں ریزالو کرنا پڑے گا, سو دیٹ ultimately when there is a connectivity between the seller and a buyer تو automatically parallel economy curve ہوگی. جب پیرلل اکانومی ختم ہوگی, ڈاکیومنٹیشن کی طرف چیزیں جائیں گی, تو آٹومیٹکلی ٹیکس کنیکٹیوٹی بڑھے گی اور الٹیمیٹلی ٹیکس کی کلیکشن بڑھے گی, جو کہ ہمارا مین ایشو ہے. ہمارے 2 ہی پرابلمس ہیں, ایک ٹیکس بیس نہیں بڑھ رہا جس میں نئے سیکٹرز نہیں آ رہے, دوسرا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں وہ بھی ٹیکس ایویژن میں انوالو ہیں بیکاز آف لیک آف رپورٹنگ, بیکاز آف ادر ایشوز. تو جیسے ہی ٹیکنالوجی آپ کی آئے گی, کنیکٹیوٹی بڑھے گی, پیرلل اکانومی کم ہوگی, تو ٹیکس ریونیو ایگزسٹنگ سیکٹر سے آٹومیٹکلی آپ کا بڑھے گا. نشان اعجاز صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ IMF کا پروگرامز اور حکومتی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں ہم اکثر بات کرتے ہیں IMF کے پرسپیکٹو سے, اور IMF کی پرسپیکٹو سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جی فلاں سیکٹر کو ٹیکس میں لایا جائے. سرکار کی طرف سے بھی یہ کیا جاتا ہے نئے ٹیکسز لگائے جائیں, سیلری کو ٹیکس ریٹ بڑھا دیا جائے, ایگزمپشنز ختم کر دی جائیں. میرا اس پہ کانسیپٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف ہمیں ٹیکس بیس بڑھانی چاہیے بلکہ ہمیں ٹیکس ریونیوز ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے بڑھانے چاہیے. ناٹ ساتھ ساتھ ہمیں انسینٹیوائز بھی کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون سے سیکٹرز ہیں جو آلریڈی ٹیکس ہیوی ہو چکے ہیں, جو آلریڈی
ضرورت سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو انسینٹیوائز کر دیں تو پریکٹیکلی اس کا کاؤنٹر افیکٹ شاید امیجیٹلی ٹیکس کلیکشن میں تھوڑی سی کمی ہوگی، بٹ لانگ ٹرم افیکٹ میں ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. سو ہمیں اس اینگل سے دیکھنا ہے. میرا اشارہ ایکچولی پالیسی میکنگ کی طرف سے ہے، جس میں ہمیں کوئی ایسے پالیسیز لانی پڑیں گی جس میں انویسٹمنٹ انکریز ہو. انویسٹمنٹ جب انکریز ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی اکنامک ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے. جب اکنامک ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے تو ٹیکس کلیکشن بڑھتی ہے. ٹیکس کلیکشن ڈفرینٹ اینگل سے بڑھ سکتی ہے، نہ صرف اکنامک ایکٹیویٹی سے بڑھ سکتی ہے، بلکہ اگر آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں تو ہم کسی سیکٹر کو فار ایگزامپل انسینٹیوائز بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سیکٹر اسپیسیفک انکم ضرور انسینٹیوائز ہو جاتی ہے، بٹ اس سے ریلیٹڈ اکنامک ایکٹیویٹی ریمینس ٹیکسیبل. جب وہ اکنامک ایکٹیویٹی ٹیکسیبل رہتی ہے تو ٹیکس کلیکشن آٹومیٹکلی بڑھتی ہے. تو میرا مقصد اس اینگل کو دیکھنے کا، اور آئی ایم ایف اور ہمارے جو ریگولیٹرز کو اس اینگل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہم ٹیکس بیس بڑھائیں، بلکہ ناؤ اٹس دا ٹائم کہ ہم انویسٹمنٹ فوکسڈ پالیسیز لے کے آئیں. انویسٹمنٹ فوکسڈ پالیسیز بنیں گی تو آٹومیٹکلی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. ٹیکس ریونیو از گوئنگ ٹو بی دیئر ان اینی کیس. بہت شکریہ ذیشان اجاز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ہمارے ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.